सलामुन अलैकुम। डॉक्टर साहब का एक पैगाम मलाइका के हवाले से हिस्सा अव्वल के तौर पर पेश किया था और हस्बे वादा आज इसका दूसरा हिस्सा आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। बराए मेहरबानी इस पैगाम को गौर से सुनिएगा ताकि मलाइका की हकीकत आपके सामने खुलकर और निखर कर आ जाए। लेकिन मेरी हस्बे मामूल वही दरख्वास्त कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी लाजमी ऑल पर दबा दें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब डॉक्टर साहब का पैगाम मुलाहिजा करें। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि वादा किया था कि मलाइका के ऊपर दूसरा दर्स बाद में कर दिया जाएगा, तो वो दूसरा हिस्सा भी आज पेश कर दे रहे हैं। इसके लिए भी गो के वक्त कम है, इसलिए ज़्यादा आयतें नहीं लूँगा, मुख्तसरन थोड़ा बहुत करके बताता हूँ। तो सिर्फ 4 जगह से बताने का इरादा है। सबसे पहले आ जाइए सूरह फुरकान, सूरह नंबर 25 और इसकी आयत नंबर 20 से बल्कि 21 से 25 तक देख लें। इस वक्त मेरे पास हाफिज़ नज़र अहमद वाला तर्जुमा है, पहले ये पेश करूँगा और फिर जो अपनी फ़हम है वो बताता हूँ। वक़ाल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफ़ुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा। और जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते हैं उन्होंने कहा हम पर फरिश्ते क्यों ना उतारे गए या हम अपने रब को देख लेते। तहक़ीक़ उन्होंने अपने दिलों में अपने ज़ोम में अपने आप को बड़ा समझा और बड़ी सरकशी की। वक़ाल लज़ीना, और कहा उन लोगों ने, ला यरजूना, जो उम्मीद नहीं रखते हैं, लिक़ाना, हमारी मुलाकात से, हमारे सामने पेश होने से, लौला उन्ज़िला, क्यों नहीं सामने लाया गया, अलैना, हम पर, अल मलाइका, तो ख़ास कायनाती क़ुव्वतें या हर एक कायनाती क़ुव्वत, और नरा रब्बना, या हम देख लेते अपने रब को, अपने पालने वाले को, अपने परवरिश करने वाले को। लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफ़ुसिहिम, यकीनन उन्होंने बड़ाई किया अपनी नफ्सियात में, अपनी सोच में। वातो, और उन्होंने नाफरमानी किया, उतुवन कबीरा, एक बड़ी नाफरमानी। आप इसे अतो को सरकशी भी कह सकते हैं, नाफरमानी भी कह सकते हैं, तो दोनों बातों में आता है, असल में है ये नाफरमानी। तो इसका रवा तर्जुमा, और जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते उन्होंने कहा क्यों नहीं हम पर कायनाती क़ुव्वतें नाजिल की गई या हम अपने रब को देख लेते, अपने परवरिश करने वाले को देख लेते। यकीनन उन्होंने अपनी सोचों में बड़ाई किया, अपनी नफ्सियात में बड़ाई किया और हद से बढ़े, यानी नाफरमानी किया या सरकशी किया, और बढ़े तो बहुत ज़्यादा हद से बढ़ गए। जैसे आता हो नाफरमानी है तो वो हद से बढ़कर ही नाफरमानी होती है। अगर हद में आप महदूद रहें तो फरमाबरदार रहेंगे, हद से आगे निकलेंगे वो सरकशी है और वही नाफरमानी है। तो इसका बुनियादी मतलब है वो हद से बढ़ना है। फिर यौमा यरौनल मलाइकत ला बुशरा यौमइज़ लिल मुजरिमीन व यक़ूलूना हिजरम महजूरा, जिस दिन वो देखेंगे फरिश्तों को उस दिन मुजरिमों के लिए कोई खुशखबरी नहीं होगी और वो कहेंगे कोई आड़ हो, रोकी हुई हो, पनाह हो। यौमा यरौना, वो दौरानिया वो देखेंगे, अल मलाइकता, कायनाती क़ुव्वत, ला बुशरा, नहीं आगाही है, बशर कहते हैं आगाही को, तो नहीं आगाही होगी, यौम यज़िन, उस दौरानिए में, लिल मुजरिमीना, जुर्म करने वालों के लिए, व यक़ूलूना, और वो कहेंगे, हिजरम महजूरा, हिजर कहते हैं रुकावट को, इसलिए पत्थर को भी हिजर कहा जाता है कि वो सख्त रुकावट है। तो एक रुकावट, यानी सख्त रुकावट, और सख्त रुकावट ऐसी कि इतनी सख्त है कि जैसे पत्थर की तरह सख्त है, निकला ही नहीं जा सकता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लोहे की तरह सख्त हो, जो लोहे का दरवाज़ा हो, वो भी एक महजूर है घर में अंदर दाखिल होने के लिए, उसे तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो हिजर कहते हैं मजबूत रुकावट को, इसलिए पत्थर को भी हिजर कहा जाता है। तो वो दौरानिया जब कायनाती क़ुव्वत को देखेंगे मुजरिमों के लिए उस दौरानिया आगाही नहीं होगी, वो कहेंगे कि रुकावट है और सख्त रुकावट है। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, गो की साथ में मलाइका नहीं है लेकिन उसके बावजूद इसलिए कर रहे हैं कि ये दरमियान में बात एक तसलसल से चल रही है, तो ये बात इसी तरह समझ में आ जाएगी। और हम मुतवज्जा होंगे उनके किए हुए कामों की तरफ, तो हम उन्हें प्रागंदा गुबार की तरह कर देंगे।
وقدمنا اور جو اقدامات ہیں، الا ما عملوا اس کی طرف جو انہوں نے عمل کیا، من عمل کسی عمل سے، فجعلناہ پس ہم بنا دیں گے اسے حبام منصورا ایک بکھرا ہوا غبار. نثر پراگندہ کو کہا جاتا ہے یعنی بکھر جانے کو، اور حبان غبار جیسے گرد و غبار ہوتا نا، ہوا دھول اڑتی ہے تو وہ ہے. اور جو انہوں نے عمل میں سے کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس پر اقدام کریں گے، پس ہم اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و حسن مقیلا. اس آیت میں بھی ملائکہ نہیں ہے لیکن ایک تسلسل ہے، بس اس لیے ڈال دیا ہے کہ اس دن بہشت والے بہت اچھے ٹھکانے اور بہترین آرام گاہ میں ہوں گے. اصحاب الجنت خاص خوشحالی والے ساتھی یوم ازن اس دورانیے خیر بہتر ہیں، بھلے ہیں، مستقرن استقرار میں ٹھہرنے میں، وحسن و مقیلا اور خوب حسن کارانہ خوب توازن ہے. مقیلہ جو ہے وہ آرام کرنے کی جگہ، قیلولہ اس سے نکلا، قیلہ بلکہ کہنے کی جگہ یہ بھی کہ خوب حسن کارانہ کہنے کی جگہ یا خوب حسن کارانہ آرام کی جگہ. تو اس دورانیہ خاص خوشحالی والے ساتھی بہتر استقرار یا ٹھہرنے کی جگہ میں ہوں گے اور خوب اچھے آرام میں ہوں گے یا خوب توازن والے کہوے میں ہوں گے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. اور جس دن بادل سے آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے بکثرت. وَيَوْمَ اور وہ دورانیہ تشقق السماء تم پر شق ہو جائے گا، تم پر پھٹ جائے گا، تم سے الگ ہو جائے گا، السماء خاص بلندی، بالغمام. غمام بادل کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جب سیاہ ہو کر ایک روشنی کو ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، تو یہ چھپانا یا ڈھانپ لینے کو کہا جاتا ہے. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ اور سامنے آ جائے گی کائناتی قوت تنزیلہ تمہارے سامنے. اور وہ دورانیہ جو چھپانے یا ڈھانپنے پر تم پر بلندی شق کر دی جائے گی، پھاڑ دی جائے گی یا الگ کر دی جائے گی اور سامنے آ جائے گی کائناتی قوتیں تمہارے سامنے. بلکہ اس کے سمجھنے کے لیے اگر آپ دو آیت اور لے لیں تو زیادہ واضح ہو جائے گا کہ بات کس کی ہو رہی ہے کہ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما للکافرین اسیرا. اس دن سچی بادشاہی رحمان کے لیے ہے اور وہ دن کافروں پر سخت ہوگا. الملک خاص اختیار یومئذ الحق للرحمن اس دورانیے کی خاص سچائی رحمان کے لیے. وکان یومن اور ہے وہ دورانیہ، وہ ایک دورانیہ ہے الکافرین انکار کرنے والوں پر اسیرا سخت، تکلیف دہ یا تنگی والا. یہ یسر کا ضد ہے اثر، یسر آسانی کو کہتے ہیں اور اثر سختی کو کہا جاتا ہے. تو حقیقی رحمان کے لیے یعنی خاص سچے رحمان کے لیے اس دورانیے میں اختیار ہوگا اور وہ دورانیہ انکار کرنے والوں پر سخت مشکل ہوگا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ پکڑا ہوتا. وَيَوْمَ وہ دورانیہ يَعَضُّ الظَّالِمُ کاٹ کھائیں گے خاص ظلم کرنے والے عَلَى يَدَيْهِ اپنی ہی قوتوں پر. یقول اور یہ کہیں گے یا لیتنی اے کاش میں نے اتخذت پکڑا ہوتا مع الرسول سبیلا الرسول کے ساتھ ایک راستہ. الرسول کیا ہے؟ خاص پیغام یعنی اللہ کی کتاب، اللہ یہی ہے الرسول. تو قرآن میں جہاں بھی الرسول آیا دراصل وہ قرآن ہی کے لیے آیا، خاص پیغام ہے ہی اس وقت قرآن. اور وہ دورانیہ کہ ظالم اپنی قوت پر اپنے ہی دانتوں سے پکڑے گا یا کاٹے گا، کہے گا کہ کاش میں نے الرسول یعنی الکتاب خاص پیغام دینے والے کے ساتھ راستہ پکڑ لیا ہوتا. تو یہ اس میں کافی حد تک واضح ہے. اس کے بعد آپ ایک آیت اور لے لیجئے سورہ احزاب اور آیت نمبر 43 صرف. تو اس سے بھی ایک ہی آیت لے رہا ہوں تاکہ زیادہ طویل نہ ہو، چند آیتوں میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. تو 33 کی آیت نمبر 43 هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی
تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ کہ هو الذی، وہی ہے جو کہ یصلی، وہ مل جاتا ہے، سل کہتے ہیں متصل ہونے کو، مل جانے کو، جیسے دو بینک آپس میں مرج ہو جائیں تو وہ سل ہے، علیکم، تم پر، وہ ملائکتہ، اور اس کی کائناتی قوت، لیخرجکم، تمہیں خارج کرنے کے لیے، من الظلمات الی النور، خاص اندھیروں سے خاص روشنی کی طرف، وکانا، اور ہے، بالمؤمنین رحیمہ، ماننے والوں کو رحم کرنے والا۔ تو وہی ہے جو کہ تم پر یعنی اپنی کائناتی قوتوں سے ملا دیتا ہے، تمہیں خاص اندھیروں سے خاص روشنی کی طرف نکالنے کے لیے، اور ماننے والوں کو رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیے سورہ نجم کی ایک آیت لے لیجئے، تو یہاں سے بھی ایک بات کافی واضح ہے، یہ ہے آیت نمبر 27، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی۔ جو ان کا ترجمہ ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ البتہ فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے ہیں۔ دیکھیے ہے کیا، ان الذین، بے شک لوگ، لا یؤمنون، جو یہ مانتے نہیں ہیں، کس کو؟ بالآخرت، آخرت کو، لیسمون، تو ضرور وہ پہچان دیتے ہیں، الملائکۃ، کائناتی قوتوں کو، تسمیۃ الانثی، اور تمہیں پہچان دیتے ہیں خاص فائدہ دینے والا، انثیٰ کہتے ہیں پھل دینے والا، نتیجہ دینے والا، خاص فائدہ دینے والا، اس لیے عورت کو بھی انثیٰ کہا جاتا ہے کہ بچے پیدا کرتی ہے، یعنی جو کچھ پیدا کر کے دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں وہ لوگ کائناتی قوت کو وہ پہچان دیتے ہیں کہ بس صرف یہ فائدہ دیتی ہے، حالانکہ کائناتی قوتیں ساری ہیں، آپ کو اگر فائدہ نہیں دے رہی تو آپ نے اسے نہیں پہچانا، اس لیے اگر آپ پہچان لیں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے گی، وہ خود سے اٹھ کر کوئی فائدہ نہیں، آپ پہچانیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کو نتیجہ دے گی، نہیں پہچانیں گے، نہیں عمل کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اس سے بھی بہت واضح ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں سورہ مدثر 31، 74 کی 31، تو یہاں بھی قوت یعنی ملائکہ جو ہے وہ کافی واضح ہے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ۔ یہ آیت تھوڑی سی بڑی ہے لیکن اس میں بہت واضح ہے۔ اب دیکھیے یہ جو ان کا ترجمہ ہے، اور دوزخ کے داروغہ صرف فرشتے بنائے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف ان لوگوں کی آزمائش کے لیے رکھی ہے جو کافر ہوئے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کا ایمان زیادہ ہو، اور وہ لوگ شک نہ کریں جنہیں کتاب دی گئی، اہل کتاب اور مومن، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور کافر کہیں کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال بات سے۔ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا، اور یہ نہیں مگر آدمی کی نصیحت کے لیے۔ اب دیکھیے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ سارا الزام ہی اللہ پر ڈال دیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب اگر کوئی گمراہ ہے تو رہنے دیں، اسے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، بھی اللہ چاہے گا تو ہدایت والا ہو جائے گا۔ تو ایک عجیب سی بات ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر یہ جہنم کے داروغے کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت الکتاب والے جو ہیں یعنی کتاب کی اہلیت والے وہ کیسے یقین کریں گے؟ اب ان کا یقین کرنے کا کیا فائدہ جب جنت جہنم تو ہو ہی چکا ہوگا فیصلہ، اب دیکھ کر کیا ماننا ہوگا؟ جبکہ یہاں تو کہہ رہے کہ وہ زیادہ ہوگا ان کا ماننا، جب وہ دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہاں؟ یقینی سی بات انہیں دنیا میں ہی نظر آنا چاہیے تاکہ وہ اس کے دیکھ کر اس پر سمجھ لیں، اور وہ جو شک میں کر رہے ہیں یہ لوگ جن کے ہی ترجمے کے مطابق جنہیں کتاب دی گئی وہ شک کر رہے ہیں، اور ماننے والے جن کے دلوں میں روگ ہے اور کافر کہیں کہ یہ کیا ارادہ ہے اس مثال سے، تو اس کو ذرا سا سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ وما جعلنا اصحاب النار، اور نہیں بنایا ہم نے خاص جلنے والے ساتھی، اللہ نے کسی کو اصحاب النار نہیں بنایا، سب کو اصحاب جنت ہی رکھنا چاہتا ہے، وہ بھلائی میں ہی رکھنا چاہتا ہے، جلانا نہیں چاہتا ہے۔ الا ملائکتن، صرف کائناتی قوت ہے، تو جلنے والے جو ساتھی ہیں وہ صرف وہ بھی ایک قوت، کائناتی قوت کا ہی استعمال کر رہے ہیں، جس طرح کائناتی قوت
نہیں ماننے والے کر رہے ہیں ویسے ہی ماننے والے بھی کر رہے ہیں. تو جو ماننے والے کریں گے اس کی سمجھ کر، اس کی پہچان کو سمجھ کر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو بغیر مانے رکھتے ہیں ان کے پاس ہے وہ نقصان اٹھاتے ہیں تو وہ جلتے ہیں. اب مثال کے طور پر جیسے ایٹمی قوت پاکستان بن گیا، یہ تمام ملائکہ جو کائناتی قوتیں اس میں جو کچھ مل کر ایٹم بم بنتا ہے وہ تو موجود تھا. جن لوگوں نے نہیں مانا تو وہ جل رہے ہیں ویسے ہی کہ ہمارے پاس نہیں، حالانکہ چیزیں ان کے پاس موجود ہے، وہ اس کے پہچان کو سمجھے نہیں، اس کے پہچان کو اچھی طرح اگر سمجھ لیتے تو وہ بھی فائدہ اٹھا لیتے. جنہوں نے سمجھا انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، جنہوں نے نہیں سمجھا وہ پیچھے رہ گئے. بے انتہا چیزیں ایسے ہی ہیں. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں بنایا ہے خاص جلنے والے ساتھی، صرف ایک کائناتی قوت ہے. وما جالنا عدتہم، اور نہیں ہم نے بنایا ان کی تیاری، الا فتنۃ للذین کفروا، صرف آزمائش ہے انکار کرنے والے لوگوں کے لیے. تو جو ماننے والا ہوتا رہے گا وہ اس تیاری کو، قوت مدد کی پہچان کو سمجھے گا، اس کی تیاری کو سمجھے گا تو اس سے وہ فائدہ اٹھا لے گا. یہ عدت کوئی تعداد نہیں ہے، اور نہ عدت وہ جو ہمارے یہاں روایتی طور پر عدت کہلاتا ہے مرنے کے بعد 4 مہینہ 10 دن، وہ بھی نہیں ہے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، یہ یقین کرنے کے لیے ان لوگوں کا جنہیں الکتاب دی گئی ہے. وَإِزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور زیادہ ہوگا ان ماننے والے لوگوں کا ماننا. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں وہ لوگ نفسیاتی الجھن میں ہوں گے جنہیں الکتاب دی گئی ہے. وَالْمُؤْمِنُونَ، یعنی ماننے والے. وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور یہ کہیں گے وہ لوگ جن کے پلٹنے میں کمزوری رائے ہے، رائے کی کمزوری ہے. والکافرون، اور انکار کرنے والے. یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو بات سنتے ہیں تذبذب میں رہتے ہیں، فیصلے کرنے کی قوت نہیں رکھتے ہیں، ان کے رائے میں کمزوری ہے. اور ایک وہ لوگ جو انکار کر دیتے ہیں، نہیں جی یہ بات نہیں ہے. ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کیا ہے جو اللہ کا ارادہ ہے اس مثال کا، یعنی اللہ یہ اس مثال سے کیا ارادہ رکھتا ہے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے کائناتی قوتوں کو سمجھو، ان کی تیاریوں کو آپ سمجھیں گے تو آپ اس فتنے سے نکل آئیں گے، آزمائش سے نکل آئیں گے. اور اگر آپ اسی میں مبتلا نہیں سمجھیں گے تو آپ انکار کرنے والے ہی رہ جائیں گے، آزمائش میں ہی رہ جائیں گے، اور وہی آپ اصحاب النار بن جائیں گے. اگر آپ فائدہ اٹھا لیں گے تو پھر اوت الکتاب والے ہوں گے، آپ کا ماننا زیادہ ہوگا، آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح جو یہ چاہے اللہ سے گمراہ ہو اور جو یہ چاہے ہدایت لے. تو اللہ نے ہدایت کی کتاب دے رکھی ہے، اب اللہ کسی کو پکڑ کے ہدایت نہیں دے گا، اس کا ہدایت نامہ موجود ہے. جو یہ چاہے وہ ہدایت لے لے، اور جو یہ چاہے وہ گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے. وما یعلم جنود ربک الا ہوا، اور جو یہ جانتا ہے تمہارے رب کا لشکر تو صرف وہی ہے. وما ہیا، اور جو یہ ہے، الا صرف ذکر، یاد دہانی ہے، للبشر، آگاہی لینے والوں کے لیے. جو آگاہی لیں گے ان کے لیے یاد دہانی، اور جو آگاہی لینا نہیں چاہتے ہیں، باپ دادا کی پجاری رہنا چاہتے ہیں، بخاری کے تابع اللہ کی کتاب کو رکھنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آگاہی نہیں ہوگی، پھر وہ اصحاب النار ہی بن جائیں گے. اس کا میں ایک بار رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات تھوڑی زیادہ واضح ہو جائے. اور ہم نے جلنے والے ساتھی نہیں بنائے، صرف کائناتی قوت ہے. اور ہم نے ان کی تیاری نہیں بنایا، صرف انکار کرنے والے لوگوں کے لیے آزمائش ہے. جن لوگوں کو الکتاب دی گئی ہے وہ جلد یہ یقین کر لیں، اور ماننے والے لوگوں کا ماننا زیادہ ہو. اور جن لوگوں کو الکتاب دی گئی ہے اور ماننے والے، وہ یہ نفسیاتی الجھن میں نہیں ہوں. جن لوگوں کے پلٹنے میں کمزوری رائے ہے اور انکار کرنے والے، یعنی انکار کرنے والے ہیں، وہ یہ کہنے کے لیے ہیں کہ اس مثال پر اللہ کا ارادہ کیا ہے. اسی طرح جو یہ چاہے وہ گمراہ ہوتا ہے اللہ سے، اور جو یہ چاہے وہ ہدایت لیتا ہے. اور جو تمہارے رب کا لشکر ہے صرف وہی جانتا ہے، اور جو یہ ہے تو صرف آگاہی لینے والوں کے لیے یاد دہانی ہے. تو میرے خیال میں اب ملائکہ یعنی کائناتی قوت، اس کی وضاحت ہو گئی کہ اللہ ہر شے کو کائناتی قوت کہتا ہے. اور یہ تمام اسماء اللہ نے آدم کو سکھائے تھے، یہ پہلے سورہ بقرہ میں واضح کر چکا ہوں، تو اگر وہ بھی مل گیا تو اس کو بھی ایک بار ڈال دوں گا تو اس سے بہت واضح ہوگی. تمام کائناتی قوتیں سب کچھ پہلے سے موجود ہے. انسان آخری ہے، سب سے پیچھے آیا، خلیفہ ہے، خلف پیچھے آنے والا. اس کو تمام کے اسماء سکھائے ہیں، ہر چیز یعنی ہر چیز بتایا، اس کی پہچان بتائی. تو جن لوگوں نے اس پہچان کو یاد رکھا وہ فائدہ اٹھائیں گے، اور جو لوگ بھول گئے پھر ان کی نسلیں اگر اسے یاد کر لیتی ہیں
اسے سمجھ لیتی ہیں، اسے کتاب سے سمجھ لیتی ہیں، اس کی پہچان کر لیتی ہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور نہیں پہچان کریں گے، انکار کرنے والے رہیں گے تو خاص جلنے والے ہی سے بنے ہوئے رہیں گے۔ السلام علیکم۔